बादे तौहीद के मतवालों, शम्र रिसालत के परवानों, गौसो क़ाजा व रज़ा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे पहले मैंने गुमराह कौन पार्ट 2 के नाम से एक वीडियो क्लिप बनाई। इस वीडियो को देखने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि आप गुमराह कौन पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 क्लिप आप देख लेंगे तो इस वीडियो की गुफ्तगू आपको मुकम्मल और अच्छी तरह समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मैंने उन दोनों क्लिपों में पेश की, यानी उसी एक हदीस के ताल्लुक़ से मेरी तसलसल से ये गुफ्तगू चल रही है। मुस्लिम शरीफ की जो मैंने हदीस पेश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको इल्म अता फ़रमाया था, उस इल्म की रोशनी में आपने जो हदीस पेश की, आपने जो बयान फरमाया कि क़ुर्ब क़ियामत कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे, कुछ ऐसे दज्जाल पैदा होंगे, जो कज़्ज़ाब पैदा होंगे, जो तुम्हारे सामने ऐसी बातें पेश करेंगे जो तुम्हारे बाप दादा ने ना सुना होगा। और ऐसे लोग जब पैदा हों तो तुम इनसे बचो, इन्हें अपने क़रीब आने ना दो कि कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और कहीं फितने में ना डाल दें। उसी हदीस के तसलसल से मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। 2 क्लिप मैंने इसी हदीस पाक पे बनाई और आज इसी हदीस को लेकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पार्ट 1 में मैंने 4 गुमराह फ़िरक़ों का तज़किरा किया था, झूठे और कज़्ज़ाबों का तज़किरा किया था, जो आज हमारे सामने ऐसी बातें पेश कर रहे हैं जो हमारे बाप दादा नहीं सुने। उसमें एक फ़िरक़ा था चकड़ालवी, जो अहले कुरान जिन्हें कहते हैं, दूसरा क़ादियानी, तीसरा राबदी और चौथा ख़ारिजी था। पहले क्लिप में मैंने ये बयान किया और दूसरी क्लिप में कुछ अहम गुफ्तगू थी जिसको आपको समझाना मकसूद था। उस वीडियो में मैंने वो सिर्फ गुफ्तगू की थी, गुमराह फ़िरक़ों का मैंने तज़किरा नहीं किया था। लेकिन आज आइए, अब इस वीडियो में मैं आज के ख़तरनाक और बदतरीन ग्रोह फ़िरक़ा जो है, उस फ़िरक़े के ताल्लुक़ से आपसे कहना ज़रूरी समझता हूँ। वो फ़िरक़ा कौन सा है? वो गैर मुक़ल्लिदों का है, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, जो पहले वहाबी कहलाते थे, बाद में वो अहले हदीस हुए और वो गैर मुक़ल्लिद होते हैं। ये इस दौर का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और बदतरीन फ़िरक़ा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस फ़िरक़े की पहचान ये है, जैसे मैंने क़ादियानियों की पहचान बताई, ख़ारिजियों की पहचान बताई, चकड़ालवियों की पहचान बताई, अहले कुरान की पहचान बताई, राबदी, ख़ारिजी, क़ादियानी, इन फ़िरक़ों की जो पहचान बताई, इनके जो अक़ायद बताए, उसी तरह गैर मुक़ल्लिदीन का जो फ़िरक़ा है, अहले हदीस का जो फ़िरक़ा है, नाम निहाद वहाबी का जो फ़िरक़ा है, जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने का दावा करता है, उनके सबसे बड़ी पहली पहचान ये है कि अइम्मा मुज्तहिदीन की शान में ये गुस्ताखियाँ करते हुए नज़र आते हैं। बिलखुसूस इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान में ये गुस्ताखियाँ करते हुए नज़र आते हैं और उनके मुक़ल्लिदों को भी ये काफिर मुशरिक न जाने क्या क्या कहते हैं, जिसके मुंह में जो आया वो उनके मुक़ल्लिदों की शान में बकता हुआ नज़र आता है। तो पहली पहचान ये है कि अइम्मा मुज्तहिदीन पर ये ज़बान दराज़ी का मुज़ाहिरा करते हैं और उनके मानने वालों को भी बुरा भला कहते हैं। ये गैर मुक़ल्लिदों की पहली पहचान है। और दूसरी पहचान ये है, और एक उसूल ये है उनका, कि सारे औलिया अल्लाह, उनका अक़ीदा क्या है? सारे औलिया अल्लाह मुहद्दिसीन गुमराह थे। जितने रुए ज़मीन पर औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, जितने मुफस्सिरीन गुज़रे हैं, जितने मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, उनका अक़ीदा है कि ये सब गुमराह थे। क्यों? कि ये सब सारे मुफस्सिरीन, सारे मुहद्दिसीन, सारे औलिया कराम जितने अब तक गुज़र चुके हैं, ये सब किसी न किसी एक इमाम की तक़लीद किया करते थे। कोई हनफ़ी का मानने वाला था,
کوئی حنفی فقہ کا ماننے والا تھا، کوئی امام اعظم کا یعنی حنفی المسلک تھا، کوئی شافعی المسلک ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی امام کے دامن کو تھامے ہوئے ہے اور اس کی تقلید میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی لیے یہ ان سب کو برا کہتے ہیں، کیونکہ تقلید کرنا ان کے نزدیک گمراہی ہے اور جہالت ہے اور بد مذہبی ہے۔ اس فرقے کے نزدیک، یہ فرقے کے نزدیک کیا کرتے ہیں لوگ؟ تقلید کرنا کوئی کفر ہے بولتا ہے، کوئی شرک ہے بولتا ہے، کوئی بدعت ہے بولتا ہے، کوئی بد مذہبی ہے بولتا ہے، کوئی گمراہی ہے بولتا ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ تقلید کرنے کو، کسی امام کے مقلد ہونے کو یہ گمراہی اور بد مذہبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے ائمہ، سارے اولیاء اللہ، سارے محدثین، سارے مفسرین یہ گمراہ تھے کیونکہ یہ مقلد تھے۔ تو اس کا ایک اصول یہ ہے کہ سارے پہلے کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان کی یہ جو گفتگو ہے، چاہے وہ غوث اعظم ہو، غریب بن نواز ہو، امام راضی ہو، امام غزالی ہو، جنید بغدادی ہو، نظام الدین اولیاء ہو، بندہ نواز ہو، امام راضی ہو، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہو، جتنے محدثین گزرے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، جتنے محدثین ہیں اور جتنے مفسرین ہیں، یہ سب کے سب گمراہ تھے، بد مذہب تھے۔ یہ اس فرقے کی پہچان ہے کہ یہ بولی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی یہ بولی ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ یہ جو بول رہے ہیں اتنے پورے اولیاء اکرام، پورے محدثین، پورے مفسرین گمراہ ہیں، یہ آج ہم سن رہے ہیں، یہ بات ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی تھی۔ تو حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ یہ جھوٹے کذاب اور دجال ہیں۔ میں صرف حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی۔ ہمارے باپ دادا تو یہ جانتے تھے اور مانتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام، محدثین، مفسرین، یہ حق والی جماعت اہل سنت و جماعت سے جن کا تعلق ہے اور یہ ان کا مسلک 1450 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب گمراہ ہے، تو ان کی یہ گفتگو ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور ایک اصول ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے بڑے بڑے مفسرین اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی کوئی تفسیر اور کسی مجتہد کی کوئی بات ہرگز نہ مانی جائے، اس لیے کہ ان اہل حدیث کا خیال ہے کہ قرآن حدیث ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ کسی مجتہد کی کوئی بات مت سنو، کسی مفسر کی تفسیر مت دیکھو، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان قرآن اور حدیث سمجھ سکتا ہے، لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے زیادہ کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اس فرقے کی بولی ہے۔ یہ سارے کے سارے ائمہ مجتہدین، اولیاء، محدث، مفسر، سب کے سب اہل سنت سے تھے، اسی لیے ان سے یہ بغض حسد ہے کہ سارے اولیاء، سارے محدثین، سارے مفسرین کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا، اسی لیے یہ ان سب سے تعلق منقطع کرنے کے لیے عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ مفسرین کی بات مت سنو، مجتہدین کی بات مت سنو، محدثین کی بات مت سنو، پہلے کے لوگوں کی کوئی بات مت سنو، اپنی عقل سے قرآن حدیث سمجھو۔ بہت آسان ہے قرآن حدیث سمجھنا، اس فرقے کی بولی ہے، کیونکہ سب کا تعلق اہل سنت سے تھا اور اہل سنت سے انہیں دلی طور پر بغض، حسد اور کینہ کپٹ ہے، اسی لیے ان سب سے رشتہ توڑنے کے لیے یہ بولی بولتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کی کوئی بات مت سنو۔ اس گروہ کی پہچان ہے یہ۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ہر مسئلے میں آسان صورت اختیار کی جائے، ہر مسئلے میں آسان صورت اختیار کی جائے، اور اس کے خلاف اگر کوئی مخلد حدیث پیش کرتا ہے، سنی حدیث پیش کرتا ہے، تو وہ اس حدیث کو ضعیف حدیث کر کے رد کر دیتے ہیں، اپنے موقف پہ بات کرتے ہیں، لیکن مخالف یعنی ان اہل حدیثوں کے مخالفت میں کوئی سنی یا کوئی حنفی اپنی بات حدیث کے ذریعے پیش کرتا ہے، تو ان کا شیوا کیا ہوتا ہے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سامنے والے کی حدیث کو ضعیف حدیث کہہ کے نکل جاؤ، بات ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ ہر مسئلے میں آسان صورت کو اختیار کرتے ہیں
کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ آسانی کو دیکھ کر وہ جلدی قبول کر لیتا ہے، آسان چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی سب ہمارے آسان مذہب کو دیکھ کر تقلید کا دامن چھوڑ کر ہمارے مذہب کو قبول کر کے غیر مقلد ہو جائیں گے، اسی لیے انہوں نے ہر مسئلے میں آسانی کا راستہ اپنایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جیسے تراویح کو لے لیجئے، پوری دنیا آج 95% لوگ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک آسان صورت اختیار کی، سب سے کٹ کے 8 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ لہٰذا جو آسان پسند طبقہ ہے، جو آسانی کو پسند کرتا ہے، وہ مسلمان جلدی سے ان کے قریب چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ارے 8 پڑھ کے نکل جانا ہے، 20 پڑھتے کون بیٹھو، یہ 8 پہ بھی پڑھے تو چل جاتا۔ لہٰذا آسانی کو تسلیم کرنے والا انسان 8 رکعت تراویح کو قبول کر کے غیر مقلد بن جاتا ہے۔ دوسری چیز قربانی، پوری دنیا میں اہل سنت جماعت کا اس پر ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قربانی 3 دن ہے، لیکن یہ غیر مقلدوں کا ایک الگ ہی طریقہ ہے، ان کا حساب ہی الگ ہے۔ یہ قربانی 3 دن نہیں 4 دن کرتے ہیں، اور 4 دن قربانی کے ہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان مسجد میں آتا ہے، اسے آسانی دیتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں، آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نوجوان آسانی کو پسند کرتا ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے ارے کتنا اچھا مذہب ہے بھیا، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، اسلامی وضاحت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پینٹ شرٹ میں بھی پڑھو نماز ہو جاتی ہے، ان شرٹ پہ بھی پڑھو نماز ہو جاتی ہے، ننگے سر پڑھو نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، ہر مسئلے میں ان کا یہی حال ہے۔ آسان پسند طبقے کا نام اہل حدیث ہے، اور لوگ ان کی آسانی کو دیکھ کر غیر مقلد ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 2-4 چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز آگے کی جو ویڈیو رہے گی گمراہ کون پارٹ 3 کا جو آگے کی جو کلپ بناؤں گا، اس میں میں انشاءاللہ العزیز اس فرقے کے اور جو عقائد ہیں وہ بیان کروں گا۔ میں اپنی بات کوئی نہیں، ان جماعت کے عقائد کیا، یہ غیر مقلد اہل حدیث جو کہتے ہیں ہم ہی حق ہیں اور ہمارے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، تو میں آئندہ کے ویڈیو میں ان کے عقائد کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کیا ہمارے باپ دادا نے ان عقائد کو سنا تھا، ان کی گفتگو کو سنا تھا؟ اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ مختصر طور پہ آخری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس نئے نکلنے والے فرقے اہل حدیث وہابی غیر مقلد کے تعلق سے آپ تفصیل سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں۔ 2 کتابوں کا نام آپ کے سامنے میں ضرور لوں گا۔ ایک کتاب کا نام ہے فتنہ اہل حدیث، جس کے مصنف ہیں مولانا یحییٰ انصاری اشرفی، اور دوسرے تاریخ نجد و حجاز۔ یہ 2 کتابیں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ غیر مقلدوں کی، اہل حدیثوں کی تاریخ آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ یہ کب وجود میں آئے، اس کا بانی کون تھا، ان کے عقائد کیا ہیں، سب روز روشن کی طرح یہ غیر مقلدوں کی حیثیت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے ہر ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اس کے بعد میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں کہ آپ اس کو مانیں یا اس کو مانیں۔ میرا کام ہے حق بات پیش کر دینا، وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے کام حق پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا۔ اب آپ کے ضمیر پر فیصلہ چھوڑتا ہوں میں۔ ہمارے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں، علماء اہل سنت کے خطابات سنیں، علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں۔ اگر کوئی غیر مقلد میری گفتگو سن رہا ہے تو میں آپ سے زبردستی نہیں کرتا کہ آپ سنی بن جاؤ۔ میرا کام کیا ہے، خوشبو کیا ہے، بدبو کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ کا ضمیر جو گواہی دے اس پر عمل کیجئے، کیونکہ ہر ایک کو اس کا جواب دینا ہے۔ میرا کام مومن ہونے کے ناطے جو حق بات ہے وہ پیش کرنا تھا، آگے آپ کی مرضی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، لہذا آئندہ ویڈیو کا آپ انتظار کریں، انشاءاللہ العزیز اس میں بہت اہم گفتگو ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ علم میں اضافہ ہوا ہے تو آپ اسے ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگ بد مذہبوں سے بھی واقف ہو جائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے ان کی۔
لہذا اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی ضرور روانہ کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ میری جانب سے آنے والی ہر ویڈیو کی سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔